अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पिछले लेक्चर में हमने सूरह यूसुफ की 6 से 10 तक आयत पढ़ी थी। उनका छोटा सा रिकैप देखते हैं। आयत नंबर 6, अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर अपनी नेमत पूरी करने और इन्हें इल्म और हिकमत अता करने का वादा फरमाया। आयत नंबर 7, यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े में अक्ल वालों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। आयत नंबर 8, यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने हसद में कहा कि यूसुफ और उसका भाई हमारे बाप को हमसे ज्यादा अजीज हैं। आयत नंबर 9, उन्होंने बाहम मशवरा किया कि यूसुफ को मार दो या कहीं दूर फेंक दो ताकि वालिद की तवज्जो सिर्फ हम पर रहे। आयत नंबर 10, इनमें से एक ने कहा यूसुफ को कत्ल ना करो बल्कि इसे किसी कुएं में डाल दो ताकि कोई काफिला उसे निकाल ले। फिर यूसुफ की अगली 5 आयत में उनकी साजिश अमली सूरत इख्तियार कर लेती है। भाई अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास आए और नरमी से यूसुफ अलैहिस्सलाम को खेलने के बहाने साथ ले जाने की इजाजत मांगी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की हिफाजत का खदशा जाहिर किया, मगर भाइयों ने इन्हें यकीन दिलाया कि वो यूसुफ का खास ख्याल रखेंगे। इजाजत मिलने के बाद वो यूसुफ को ले गए और मौका पाते ही कुएं में डाल दिया, मगर अल्लाह ताला ने उसी लम्हे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल को इत्मीनान दिया और उन्हें वही के जरिए खुशखबरी सुनाई कि एक दिन तुम इन वाकयात की हकीकत खुद अपने भाइयों को बताओगे। आयत नंबर 11, क़ालू या अबाना मा लका ला तअमन्ना अला यूसुफ व इन्ना लहू लनासिहून। क़ालू उन्होंने कहा, या अबाना ए हमारे अब्बा जान, मा लाका माँ क्या लाका तेरे लिए है, मा लाका आपको क्या है, ला नहीं ता मन्ना आप हमें अमीन समझते, अला यूसुफ यूसुफ पर, व इन्ना और बेशक हम लहू उसके लिए हैं, लनासिहून यकीनन खैरख्वाह। क़ालू या अबाना मा लका ला तअमन्ना अला यूसुफ, उन्होंने कहा, ए अब्बा जान, आखिर आप यूसुफ के बारे में हम पर एतबार क्यों नहीं करते। व इन्ना लहू लनासिहून यकीनन हम तो इसके खैर ख्वाह हैं। आयत नंबर 12, अरसिलहु माना गदन यरता व यलअब व इन्ना लहू लहाफिजून। अरसिल भेज दीजिए, हु उसे, माना साथ हमारे, गदन कल, यरता ताकि वो खूब खाए, व और यल अब वो खेले, व इन्ना और बेशक हम, लहू उसके लिए हैं, लहाफिजून यकीनन हिफाजत करने वाले। अरसिलहु माना गदन यरता व यल अब, कल आप इसे जरूर हमारे साथ भेज दीजिए ताकि खूब खाए पिए और खेले कूदे, व इन्ना लहू लहाफिजून यकीनन इसकी हिफाजत के हम जिम्मेदार हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों का ये कौल रोबेल के उसी मशवरे की बिना पर था जिसका जिक्र पहली आयत में गुजर चुका है, लेकिन बात बनाने के तौर पर बाप से ये बात कही कि आप हम पर एतबार क्यों नहीं करते और हमें यूसुफ का खैरख्वाह समझकर यूसुफ को हमारे साथ क्यों नहीं भेजते। ये लोग बकरियां चराने जंगल में जाया करते थे, इसीलिए कहा कि कल यूसुफ को हमारे साथ भेज दीजिए, ये वहां जाकर खेलेगा कूदेगा और हम इसके मुहाफिज हैं, किसी किस्म का नुकसान इसे नहीं पहुंचेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच आदमी को जन्नत का रास्ता बताता है और झूठ दोज़ख का। इसके अलावा सच की तारीफ और झूठ की मजम्मत में और बहुत सी सही हदीसें हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों के दिल में तो यूसुफ की बदख्वाही थी, लेकिन बात बनाने के तौर पर उन्होंने बाप के सामने अपने आप को यूसुफ का खैरख्वाह जो जाहिर किया, ये झूठ में दाखिल है। आयत नंबर 13, क़ाला इन्नी लयहज़ुनुनी अन तज़हबू बिही व अख़ाफ़ु अन यअकुलहु ज़िअबु व अंतुम अन्हु गाफ़िलून। क़ाला कहा याकूब अलैहिस्सलाम ने, इन्नी बेशक मैं, लयहज़ुनुनी अलबत्ता जरूर मुझे गमगीन करती है, अन ये के तज़हबू तुम ले जाओ, बिही इसको, व अख़ाफ़ु और मैं डरता हूँ, अन ये के याकुला वो खा जाए, हु उसे, अज़्ज़िबु भेड़िया,
اور انتم ہو تم انہو اس سے غافلون غافل۔ قال انی لیحزننی ان تذهبوا به، یعقوب علیہ السلام نے کہا اسے تمہارا لے جانا یقیناً مجھے غمگین کرتا ہے۔ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور میں ڈرتا ہوں کہ تمہاری غفلت کی وجہ سے اسے بھیڑیا کھا جائے۔ آیت نمبر 14، قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ۔ قالو تو انہوں نے کہا، لئن یقیناً اگر، اکلہ اسے کھا جائے، الذئب بھیڑیا، ونحن اور جبکہ ہم، عصبۃ ایک طاقتور جماعت ہیں، انا بے شک ہم، اذا لخاسرون یقیناً خسارہ پانے والے ہوں گے۔ قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبہ، انہوں نے جواب دیا کہ ہم جیسی زوراور جماعت کی موجودگی میں بھی اگر اسے بھیڑیا کھا جائے، انا اذا لخاسرون یقیناً خسارہ پانے والے ہوں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہ جواب دیا کہ اگر تم اسے اپنے ساتھ لے جاؤ گے تو میرا دل گھبرائے گا، اور تمہارے واپس آنے تک میں اس کے بغیر کیسے رہ سکتا ہوں؟ میرے دل کو اس وقت تک چین نہیں آئے گا۔ اصل میں یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کے ساتھ نہایت ہی محبت تھی۔ تھوڑی سی بھی جدائی ان پر بھاری پڑتی تھی، کیونکہ آپ پیغمبر تھے اور یوسف علیہ السلام میں بھی نبوت کی بو پاتے تھے۔ اس کے بعد یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم تو اپنی تیر اندازی میں رہو گے، اور بچہ تنہا رہ جائے گا، اور کوئی بھیڑیا اس کو اٹھا کر لے گیا اور کھا گیا، اور تم تو بے خبر کے بے خبر ہی رہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اسی لیے تو میں اس کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجتا۔ باپ کی یہ بات سن کر بیٹوں نے جواب دیا کہ واہ، آپ نے بھی کیا خوب فرمایا، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم یوسف سے غافل رہیں؟ اس کے علاوہ بھیڑیا کیا چیز ہے؟ اگر ایسے ہی بھیڑیا لے جایا کرے تو ہم تو آئے روز خسارہ اور گھاٹے میں رہیں، ہماری بکریاں ہر روز ایک ایک کر کے بھیڑیا لے جائے۔ مختصر یہ کہ باپ کے منہ سے جو کلمہ نکلا اسی کو ان لوگوں نے آخرکار اپنا عذر ٹھہرایا، اور یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر آئے تو یہی بہانہ بنایا کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ اسی لیے حدیث میں بھی آتا ہے کہ کسی کو ایسی بات کی تلقین نہ کی جائے جس کو وہ بہانہ بنا کر جھوٹ بولے۔ جس طرح یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہ بات نہیں جانتے تھے کہ انسان کو بھیڑیا کھا جایا کرتا ہے۔ جب باپ نے ان کے سامنے یہ بات کہی کہ مجھے ڈر ہے کہ یوسف کو بھیڑیا نہ کھا جائے اور تم اسے غافل رہو گے، تو اسی کو ان لوگوں نے سیکھ کر باپ کے سامنے جھوٹ بنایا اور کہا کہ اس کو تو بھیڑیا کھا گیا۔ آیت نمبر 15، فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ فلما تو پس جب ذہبوا وہ لے گئے، بھی اس کو، واجماؤ اور انہوں نے عزم کر لیا، ان یہ کہ یجعلوا وہ ڈال دیں گے، ہو اسے، فی میں غیابتی گہرائی، الجبی کنویں کی، فی غیابت الجبی کنویں کی گہرائی میں، وا اور اوہی وہی کی، نہ ہم نے، الیہ اس کی طرف، لَتُنَبِّئَنَّهُم کہ یقیناً تو انہیں ضرور خبر دے گا، بِأَمْرِ کام کی، ہم ان کے، ہاذا اس، وہم اور وہ، لا نہیں، یشعرون جانتے ہی نہ ہوں گے۔ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ پھر جب اسے لے چلے تو سب نے مل کر ٹھان لیا کہ اسے گہرے کنویں کی تہ میں پھینک دیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی خبر دی ہے کہ آخر کار یوسف کے 10 ستیلے بھائیوں نے راضی کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو باپ کے پاس سے لے کر آ گئے، اور جب کچھ دور ہی گئے تھے تو اپنی دشمنی ان پر ظاہر کرنے لگے اور طرح طرح کی تکلیف یوسف علیہ السلام کو پہنچانے لگے۔ جب ایک بھائی ان کو مارتا تو یہ دوسرے بھائی سے فریاد کرتے، تو وہ بھی مارنے لگتا تو تیسرے بھائی سے فریاد کرتے۔ تمام راستہ یہی حالت رہی۔ آخر یہودا سے رہا نہ گیا تو اس نے کہا کہ تم لوگوں نے اس بات کا وعدہ نہیں کیا تھا کہ یوسف کو قتل نہیں کریں گے اور نہ ماریں گے اور کسی طرح کی تکلیف بھی نہیں دیں گے، اور آپس میں یہ بات طے ہوئی تھی کہ اس کو کنویں میں ڈالیں گے۔ اب یہ کیا حرکت ہے؟ جب یہودا نے یہ بات کہی تو یوسف کے بھائی باز آ گئے اور اس پر راضی ہو گئے کہ چل کر اس کو کنویں کی تہ میں ڈال دیں۔ فی غیابت الجبی کے معنی کنویں کی تہ ہے۔ بہرحال کنویں کے پاس پہنچ کر یوسف علیہ السلام کا کرتا ان لوگوں نے اتار لیا اور مشکیں باندھ دی تاکہ کنویں کی منڈیر وغیرہ پکڑ کر بچ نہ جائے۔
یوسف علیہ السلام نے نہایت عاجزی سے ان سے کہا کہ میرے ہاتھ تو کھول دو، کنویں کے اندر اللہ جانے کون کون سے جانور ہوں گے اور مجھے تکلیف پہنچائیں گے، کاٹ کھائیں گے، میرے ہاتھ قابو میں رہیں گے تو میں ان جانوروں کو دفع کر سکوں گا، اور میرا کرتا بھی دے دو تاکہ میرا جسم تو ڈھکا رہے۔ مگر افسوس کہ یوسف علیہ السلام کے ان سخت دل بھائیوں نے ایک نہ سنی اور ان کو کنویں میں لٹکا ہی دیا۔ جب آدھی دور تک کنویں میں پہنچے تو رسی کاٹ دی، کہا کہ اسی شمس و قمر و ستاروں کو پکار جنہیں خواب میں دیکھا تھا، وہی تمہیں کپڑا بھی دیں گے اور تمہیں اس مصیبت سے بھی بچائیں گے۔ یوسف علیہ السلام جب کنویں میں گرے تو بالکل تہ میں نہیں پہنچے تھے، کنویں کے بیچ میں ایک پتھر تھا، اس پر کھڑے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تسکین کے لیے ایک فرشتہ بھیج دیا۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے گلے میں ایک تعویذ تھا، فرشتے نے اسے کھولا۔ یہ تعویذ دراصل وہ تعویذ نہ تھا بلکہ اس میں وہی کرتا لپٹا ہوا تھا جو جبرائیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے لیے لے کر آئے تھے، اور جب نمرود نے آپ کو برہنہ کر کے آگ میں ڈلوایا تھا تو یہی کرتا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کو پہنا دیا تھا۔ پھر یہ کرتا نسل در نسل پہلے اسحاق کے ورثہ میں آیا، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام میں نبوت کی بو پاتے تھے، اس لیے اس کرتے کا وارث سمجھ کر انہیں تعویذ کی طرح لپیٹ کر ان کے گلے میں باندھ دیا۔ یہ کرتا اس جگہ کام آیا۔ فرشتے نے کھول کر انہیں پہنا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ ہم نے یوسف علیہ السلام پر اس وقت وحی بھیجی کہ تم اپنا دل اس بات سے مطمئن رکھو کہ ان کے بد کرداری کسی وقت جتلاؤ گے، اور انہیں اس بات کی بالکل خبر نہیں ہوگی، بلکہ یہ تمہیں پہچانیں گے بھی نہیں، اور اللہ تمہیں ان لوگوں پر فتح یاب کرے گا اور عالی مرتبہ دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا قول ہے کہ جب یوسف علیہ السلام عزیز مصر بن گئے تھے تو قحط کے زمانے میں یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے پاس آئے اور یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا، لیکن یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا تھا، اور غلہ ناپنے کا پیمانہ جو یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا اس کو یوسف علیہ السلام نے ٹھونکا اور کہا کہ یہ جام تو اس بات کی خبر دیتا ہے کہ تمہارا ایک بھائی سوتیلا اور بھی تھا، اس کا یوسف نام تھا، تمہارے باپ اس کو بہت پیار کرتے تھے اور اپنے سے جدا نہیں کرتے تھے، اور تم اسے باپ کے پاس سے لے جا کر اندھے کنویں میں ڈال آئے۔ پھر دوبارہ اس پیمانوں کو ٹھونکا اور کہا کہ یہ پیمانہ خبر دیتا ہے کہ تم نے باپ کے پاس جا کر کہا کہ یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا، اور تم اس کے کرتے پر کسی جانور کا خون لگا کر لے کر گئے تھے تاکہ باپ تمہاری بات کو سچ سمجھ لیں۔ غرض کہ یوسف علیہ السلام سے اس بات کو سن کر یوسف علیہ السلام کے بھائی ایک دوسرے سے آپس میں کہنے لگے کہ یہ جام تو ہمارے حالات کی خبر دیتا ہے۔ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ظاہری حال میں وہ جھوٹی نظر آتی ہیں، لیکن حقیقت میں ان باتوں کو ذریعہ ٹھہرا کر ایک سچی بات کو نئے ڈھنگ سے ظاہر کیا جاتا ہے، جس طرح یہاں یوسف علیہ السلام نے پیمانہ کے بولنے کو ذریعہ ٹھہرا کر ایک سچی بات اپنے بھائیوں کو جتلائی، اور پیمانے کے بولنے کا یہ مطلب ٹھہرایا کہ اگر پیمانہ بولتا تو یہی سچی بات بولتا۔ ان آیات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حسد انسان کے ایمان اور رشتوں دونوں کو کمزور کر دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد کی آگ میں آ کر وہ قدم سوچا جو انہیں ندامت تک لے گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے ہمیں سکھایا کہ جو بندہ صبر، تقوی اور اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اللہ اسے عزت کے بلند مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے ڈرو جہاں کہیں بھی ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا یہ حصہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ آزمائشیں دراصل کامیابی کی سیڑھیاں ہیں۔ حسد، تکلیف اور سازشوں کے باوجود اللہ اپنے محبوب بندوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ دل کو پاک رکھے، صبر کرے اور یقین رکھے کہ اللہ کا ہر فیصلہ بہتر ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن سے ہدایت اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔